काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फ़ज़ल है मैं भी ठीक हूँ और इस वक्त हम सब मिलकर काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं और किताब को पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं और उस किताब का नाम है कुनूज़ुल मोजज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 8, क्योंकि मेरे ख्याल ये 8 है या 7 है, मेरे ख्याल 8 है जी। और हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और सफ़ा नंबर है 119। तो चलिए हम मिलकर पढ़ते हैं बाकायदा। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि हम टोटल इसमें 11 मोजज़े पढ़ने जा रहे हैं। थोड़े से लंबे मोजज़ात हैं लेकिन ये कि हमारी एक नशिस्त में ये मुकम्मल हो जाएंगे। आइए आगाज़ करते हैं बाकायदा। पहले नंबर पे लिखा है कि इब्राहीम बिन मूसा क़ज़ाज़ क़ाफ़ ज़े अलिफ ज़े से मरवी है कि एक दिन मस्जिद रज़ा में जो कि खुरासान में है मौजूद था। मैंने हज़रत अलैहिस्सलाम के बाहर तशरीफ़ लाने पर इसरार किया। आप तशरीफ़ लाए, बाज़ मुरीदों ने आपका इस्तक़बाल किया। नमाज का वक्त आ गया, आप वहाँ एक कसर की तरफ मुड़ गए। क़ाफ़ स्वाद रे, एक कसर की तरफ मुड़ गए। कसर के दरवाज़े के करीब एक दरख्त था, उसके नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। हमारे साथ तीसरा आदमी कोई नहीं था। फरमाया अजान दो। मैंने अर्ज़ किया कि इंतज़ार फरमाइए ताकि हमारे असहाब नमाज में शरीक हो सकें। फरमाया अल्लाह ताला तुझे बख्श दे, अव्वल वक्त से नमाज की ताख़ीर न करो। मैंने अव्वल वक्त में अजान कही, नमाज अदा की। मैंने कहा कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद, आपने एक वादा फरमाया था, उसकी मुद्दत बहुत लंबी हो गई है। मैं मोहताज हूँ। आप कसीरुल अशफाल, अलिफ लाम अलिफ शीन फे अलिफ लाम लग रहा है क्योंकि गैन अलिफ लाम तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। बहरहाल मैंने हिज्जे कर दिए कि आप कसीरुल अशफाल हैं। हर वक्त आपसे मांग नहीं सकता, हर वक्त आपसे मांग नहीं सकता जी, ये लिखा है। फिर लिखा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने कूड़े को ज़मीन पर सख्ती से मारा, फिर मज़रूब जगह पर मीम ज़्वाद रे वाव बे मज़रूब जगह पर अपना हाथ मारा, वहाँ से सोने का पिघला हुआ टुकड़ा निकाला, कहा इसे ले लो, अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत देगा और इससे फ़ायदा उठाओ। जो कुछ तुमने देखा है उसे पोशीदा रखना, इसमें मुझे बरकत दी गई। मैंने खुरासान में शानदार घर खरीदा जिसकी कीमत 70,000 दीनार थी। जो लोग मुझ जैसे वहाँ मौजूद थे, मैं उनमें दौलतमंद आदमी था। अब दूसरे नंबर का यहाँ मौजज़ा आ गया। यहाँ पे लिखा है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान हमदानी का बयान है कि मैं कर्ज़ में मुब्तला हो गया जिसकी वजह से मेरा सीना तंग रहता था। मैंने दिल में सोचा कि मेरा कर्ज़ आका इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ही अदा फरमा सकते हैं। मैं हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ। फरमाया ए अबू जाफ़र, अल्लाह ताला ने तेरी हाजित पूरी कर दी है, अपने सीने को तंग न रख, जो कुछ हज़रत ने फरमाया है। फिर मैंने कोई सवाल न किया, मैं आपके पास ठहर गया और मैं रोज़े से था। मेरे लिए खाना लाने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया कि मैं रोज़े से हूँ, मैं आपके साथ खाना खाना पसंद करता हूँ। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद घर के वस्त में तशरीफ़ फरमा हो गए, हो गए और खाना तलब फरमाकर तनावुल फरमाया और मैंने भी साथ खाया। फरमाया कि हमारे यहाँ रात बसर करोगे या तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँ चले जाओगे? तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए चला जाऊंगा, ये बेहतर और मुझे पसंद है। आपने ज़मीन पर हाथ मारा, मिट्टी की मुट्ठी ली, फरमाया ये लो। मैंने उसको अपनी आस्तीन में रख दिया। क्या देखता हूँ कि वो दीनार थे। मैं वापस घर आ गया, चराग के पास आया ताकि दीनारों को गिनूं। एक दीनार मेरे हाथ से गिर पड़ा और उस पर लिखा हुआ था कि ये 500 दीनार हैं, आधे तेरे कर्ज अदा करने के लिए और आधे तेरे नान नफ़क़े के लिए। जब मैंने ये देखा तो उनको न गिना,
ان کو بستر کے نیچے رکھ دیا، سو گیا۔ صبح کو دینار میں اس لکھے ہوئے دینار کو تلاش کیا لیکن میں نے اسے نہ پایا۔ 10 مرتبہ الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن وہ نہ ملا۔ میں نے دینار کو گنا تو وہ بالکل 500 تھے۔ اب یہاں پر یہ معجزہ مکمل ہوا۔ اب تیسرے نمبر کا معجزہ لکھا آ رہا ہے کہ محمد بن فضل ہاشمی سے مروی ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو مدینے میں آیا اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور جو کچھ میرے پاس مال تھا آپ کے سپرد کیا۔ میں نے خدمت میں عرض کیا کہ میں بصرے جا رہا ہوں، وہاں لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے متعلق علم ہو گیا ہے اور ان میں اختلاف پڑ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے دلائل امام علیہ السلام پوچھیں گے، اگر آپ اس بارے میں مجھے کوئی چیز بتا سکتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا اس بارے میں فکر نہ کرو، ہمارے بصرے وغیرہ کے دوستوں کو آگاہ کرو کہ میں ان کے پاس آ رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ ولا، اب یہ مٹا ہوا ہے لیکن میرے خیال ہے ولا قوت الا باللہ صرف لکھا ہے۔ اور پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں میرے پاس آپ لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر، چھڑی اور ہتھیار وغیرہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کب آئیں گے؟ 3 دن کے بعد میں بصرہ آ گیا۔ لوگوں نے مجھ سے حالات دریافت کیے۔ میں نے کہا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی وفات کے 1 دن پہلے حاضر ہوا۔ فرمایا میں لامحالہ انتقال کرنے والا ہوں، جب مجھے قبر میں پوشیدہ کر دینا تو یہاں مت قیام کرنا، مدینے کی طرف روانہ ہو جانا۔ میری ودیعتیں، واو دالیے عین تے یہ نون غنہ، میری ودیعتیں میرے بیٹے رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا دینا، وہ میرے وصی ہیں اور میرے بعد صاحب الامر ہیں۔ میں نے حضرت علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور وہ تمام ودیعتیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیں۔ 3 دن کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں، جو چاہنا آپ ہی سے دریافت کرنا۔ امام رضا علیہ السلام تیسرے روز بصرے میں تشریف لائے، حسن بن محمد کے گھر کا قصد کیا اور قاف صاد دال یعنی ارادہ کیا۔ فرمایا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے لیے اس کا گھر خالی کیا گیا، آپ امر و نہی میں مصروف ہو گئے۔ حسن بن محمد نے فرمایا کہ تمام ان لوگوں کو بلاؤ جو محمد بن فضل وغیرہ کے ہاں شیعہ موجود تھے۔ لکھا ہے جاسلیق نصارہ، جیم الف سے لام یہ قاف جاسلیق، اور نصارہ نون سواد الف رے چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑا زبر نصارہ، راس جالوت اور رے الف سین راس جالوت، اور تمام لوگوں کو بلاؤ جو سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا۔ پھر لکھا ہے زیدیہ اور معتزلہ بھی حاضر ہوئے۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حسن بن محمد نے ان کو کیوں بلایا ہے۔ جب یہ تمام لوگ آ گئے، امام رضا علیہ السلام نے مسند کو بچھایا اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تم پر سلام کی ابتدا کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ میں علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب رضی اللہ ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں نے صبح کی نماز حاکم مدینہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھے اپنے خلیفہ کا خط سنایا۔ اس نے اپنی بہت سی باتوں میں مجھ سے مشورہ لیا۔ میں نے جو کچھ خط میں تحریر تھا اس کے بارے میں اسے مشورہ دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ آج عصر کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا تاکہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے خلیفہ کو خط کا جواب تحریر کرے۔ میں وعدے کے مطابق اس کے پاس جاؤں گا۔ پھر لکھا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات پر آپ سے ثبوت نہیں چاہتے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ صادق القول ہیں۔ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا مت جاؤ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم آثار نبوت اور امارت امامت کے متعلق سوال کرو جس کو ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہاں پاتے ہو، اپنے مسائل پیش کرو۔ عمر، اب یہاں پہ لکھا ہے عمرو بن حزاب ہے زال الف بے، کہ جو خارجی تھا اس نے پوچھا اور کہا کہ محمد بن ہاشمی نے آپ کے حوالے سے وہی باتیں بیان کی ہیں کہ جن کو دل نہیں مانتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا باتیں ہیں؟
آؤ اور دریافت کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں تمام باتوں سے پہلے زبانوں اور لغات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ یہ شخص رومی ہے، یہ ہندی ہے، یہ فارسی ہے اور یہ ترکی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو حضرت علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے اپنی زبان اور لغت میں مجھ سے سوال کرے۔ حضرت علیہ السلام نے ان کے سوالات کا انہی کی زبان اور لغت میں جواب دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ تمام لوگ اس بات کا اعتراف لوگوں نے کیا کہ حضرت علیہ السلام ان سے انہی کی زبان اور بولی ان سے زیادہ فصیح بولتے ہیں۔ تو پھر حضرت علیہ السلام نے ابن حزاب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ تم ان قریب ان دنوں میں اپنے رشتہ داروں کے خون سے ہاتھ رنگو گے۔ میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے جانتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو مرتضی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتضی ہیں اور ہم لوگ اسی رسول کے وارث ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے جتنا چاہا مطلع کیا۔ ہم لوگ گزشتہ اور قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ اے فرزند حزاب، جس بات سے میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے وہ 5 دن کے اندر ضرور ہو کر رہے گی، مگر اس مدت میں یہ بات صحیح ثابت نہ ہو تو میں کاذب اور افترا پرداز نعوذ باللہ من ذالک ہوں۔ اگر یہ بات سچی بات ثابت ہو جائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کیا، اور تمہیں ایک اور ثبوت سے آگاہ کرتا ہوں، تم آنکھوں کی تکلیف میں چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤ گے۔ یہ بات چند دن تک ہونے والی ہے۔ تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ تم جھوٹی قسم اٹھاؤ گے اور برس کی بیماری میں مبتلا ہوگے۔ محمد بن فضل کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ابن حزاب ان تمام باتوں میں مبتلا ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ امام رضا علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو کہا کہ میں اس وقت جانتا تھا جب مجھے آگاہ کیا گیا کہ یہ باتیں ضرور ہو کر رہیں گی، لیکن میں سخت انجان بنا ہوا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جاسلیق سے کہا کہ انجیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ امام علیہ السلام نے جاسلیق سے پوچھا تو جاسلیق نے کہا کہ اگر انجیل دلالت کرتی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرتے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سکنت سین کاف نون تے سے آگاہ کرو جو تمہارے سفر میں ہے۔ جاسلیق نے کہا کہ وہ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس بات کا عیسیٰ علیہ السلام بھی اقرار کرتے ہیں، بنو اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے، تو کیا تم اس بات کا اقرار کر دو گے اور منکر نہیں بنو گے؟ تو جاسلیق نے کہا کہ اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں انجیل کی بات کو رد نہیں کروں گا، نہ ہی منکر ہوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر ثالث سے الف سے لام سے نکالو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ جاسلیق نے کہا یہ جگہ ہے۔ امام علیہ السلام نے سفر ثالث کی انجیل سے تلاوت شروع کر دی۔ جب ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو فرمایا کہ اے جاسلیق، یہ کون نبی ہیں جس کی صفت بیان کی گئی ہے؟ جاسلیق نے کہا کہ یہ ان کی صفت ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تو آپ کی وہی صفت بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ صاحب ناقہ ہوگا، چادر اور عصا کا مالک ہوگا، نبی لکھا ہے کہ امی ہوگا، اور جس کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے وہ ان کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرے گا، اور وہ ان کے بوجھ اور بندھنوں کو ختم کرائے گا، اور وہ انہیں طریق افضل اور منہاج عدل اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے گا۔ اے جاسلیق، میں تم سے عیسیٰ روح اللہ اور اس کے حکم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ صفت اس نبی کی انجیل میں پاتے ہو؟ جاسلیق نے سر نیچے کر لیا اور یہ جانا کہ انجیل کا انکار کرنا کفر ہے۔ کہا کہ ہاں، یہ صفت انجیل میں موجود ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت
تو جو کہ آپ نے ثابت کی ہے یہ صحیح ہے کہ وہ انجیل میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا سفر ثانی کو دیکھو، میں تم کو آپ علیہ السلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کا اور آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن اور حسین علیہ السلام کا ذکر دکھاتا ہوں۔ جب جاسلیق اور اس جالوت نے یہ بات سنی تو جان لیا کہ امام رضا علیہ السلام توریت انجیل کے عالم ہیں۔ دونوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کی قسم آپ نے جو وہ چیز پیش کی ہے کہ جس کا رد کرنا ہی ممکن نہیں، اور اس کا انکار تو وہی شخص کرے گا کہ جو توریت انجیل اور زبور کا منکر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے ہی دی ہے، لیکن یہ بات ہمارے نزدیک پائے ثبوت کو نہیں پہنچی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی شخص مراد ہے کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ جس شخص کا ذکر ہمارے ہاں موجود ہو اور ہم اس کی نبوت کا بھی اقرار کریں، اور ہمیں اس کے متعلق شک ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد تمہارے محمد ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شک سے دلیل پکڑتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد یا امام علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کسی ایسے نبی کو بھیجا ہے کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جس کو تم کتابوں میں پاتے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر نازل کیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور محمد ہو؟ یہ سن کر وہ لوگ حضرت علیہ السلام کی بات سے لاجواب ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ وہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیں کہ اس سے مراد آپ کے محمد ہیں، آپ کے وصی، آپ کی بیٹی کے دونوں فرزند مراد ہیں، تو آپ لوگ ہمیں اسلام میں مجبوراً داخل کریں گے؟ سوال کیا انہوں نے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جاسلیق، تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہوگے، ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہوگی جس سے تم ڈرتے اور خوف کرتے ہو۔ جاسلیق نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے اطمینان دلا دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وصی سے مراد یہی وصی ہیں کہ جن کا نام علی علیہ السلام ہے، اور بیٹی سے مراد یہی بیٹی ہے کہ جن کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اور سبت سین بیت تو سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت، انجیل اور زبور میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وصی علیہ السلام اور اس بیٹی سلام اللہ علیہ اور ان کے سبتین علیہ السلام کا ذکر سچا اور انصاف پر مبنی ہے یا جھوٹ اور کذب ہے؟ یہاں پر انہوں نے سوال کیا تو عرض کیا کہ سچا اور انصاف پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب اس بات کا جاسلیق سے اقرار کر لیا تو فرمایا کہ اے راس الجالوت، تم زبور داؤد کا فلاں سفر سنو، اور پھر یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت نے زبور کا سفر ثانی تلاوت فرمایا، حتیٰ کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہ السلام پر پہنچے، اور فرمایا کہ اے راس جالوت، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ بات زبور داؤد علیہ السلام میں موجود ہے؟ تو اور تم بھی امان، ذمہ داری اور عہد میں اس طرح ہو جس طرح کہ میں نے جاسلیق سے یہ وعدہ کیا ہے۔ راس جالوت نے کہا کہ ہاں، ہو بہو یہ باتیں زبور میں ان حضرات کے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ان آیات کا واسطہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر توریت میں نازل کیا ہے، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہ السلام کی تعریف پاتے ہو جو عدل اور فضل کے ساتھ منسوب ہیں؟ کہا کہ ہاں، اور جو اس بات کا انکار کرے گا وہ اپنے رب اور انبیاء کے ساتھ کافر ہے۔ اب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب توریت کا فلاں سفر نکالو۔ امام علیہ السلام نے توریت کی تلاوت شروع کر دی، اور راس جالوت حضرت علیہ السلام کی تلاوت، بیان، فصاحت اور زبان کی صفائی سے متعجب ہو رہا تھا۔ جب حضرت علیہ السلام ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو راس جالوت نے کہا کہ یہ احمد، الف ہے میم الف دال، اور بنت احمد
ایسا شبر و شبیر کا ذکر ہے کہ جس کے عربی میں معنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمام حصہ تلاوت فرمایا۔ امام علیہ السلام جب توریت کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو راس جالوت نے عرض کیا کہ اے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری تمام یہودیوں پر حکومت اور سرداری ہوتی تو میں احمد الف ہے میم الف دال یعنی بریکٹ پہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا اور آپ کے حکم پر چلتا۔ قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور کو داؤد علیہ السلام پر نازل کیا ہے، میں آپ سے زیادہ توریت، زبور اور انجیل کا قاری کسی شخص کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کہ جو آپ سے زیادہ اچھی تفسیر اور بہترین فصاحت سے پڑھ سکتا ہو۔ امام رضا علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ زوال تک تشریف فرما رہے اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ زوال کا وقت آ گیا ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں اور حاکم مدینہ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خلیفہ اس کا جواب میری موجودگی میں تحریر کر لے گا، میں مدینہ چلتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سلیمان نے اذان اور اقامت کہی، امام رضا علیہ السلام نے آگے ہو کر نماز پڑھائی اور قرات میں آہستگی فرمائی، سنت کے پورے طریقے پر رکوع فرمایا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت اس مجلس میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک رومی لونڈی بھی تھی۔ حضرت اس کے ساتھ رومی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ جاسلیق دونوں کی باتیں سنتا رہا کیونکہ جاسلیق رومی زبان جانتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے لونڈی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ عرض کرنے لگی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتی تھی عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک زیادہ محبوب تھے، اب جب کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا ہے تو آپ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ ہر نبی سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب جاسلیق نے کہا کہ اگر تم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاؤ گی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھو گی؟ کہنے لگی کہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک محبوب ہوں گے، آپ پر ایمان رکھوں گی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے جاسلیق سے فرمایا کہ لونڈی کی گفتگو کی ترجمانی لوگوں سے کر دیجئے، تم نے لونڈی سے کیا کہا اور اس نے تمہیں کیا جواب دیا؟ جاسلیق نے تمام لوگوں سے اس کی گفتگو بیان کر دی۔ جاسلیق نے کہا کہ اے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک سندھی آدمی موجود ہے، نصرانی المذہب ہے اور صاحب احتجاج ہے اور سندھی زبان میں کلام کرتا ہے، فرمایا اسے حاضر کرو۔ وہ حاضر ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے سندھی زبان میں گفتگو کی اور پھر اسے سندھی زبان میں ہجے کر کے کوئی چیز نوٹ کرانے لگے جو دین نصرانی میں ثابت تھی۔ ہم لوگوں نے سندھی کو تبتی تب تلا تے، ابھی میں ہجے کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، تے بے توئے چھوٹی ہے تبتی، وہی ریپیٹ ہوا ہے، تے بے توئے چھوٹی ہے اور پھر تے بے توئے لام ہے، تبتی تبتلا، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ کہتے ہوئے سنا۔ لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص سندھی زبان میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہے۔ پھر حضرت نے اس سے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی۔ حضرت علیہ السلام پے در پے ایک ایک کر کے ایک کے بعد دوسری گفتگو کرتے رہے۔ آخر کار سندھی نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے اپنا کوٹ اتارا، درمیان میں لکھا ہے، درمیان میں زے نون الف رے، نون پہ تشدید ہے، زنار موجود تھا۔ عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، اس کو اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ تو حضرت علیہ السلام نے چھری منگوا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محمد بن فضل ہاشمی کا بیان ہے کہ سندھی کو حمام میں لے جایا گیا، اسے غسل دے کر اور اس کے اہل و عیال کو لباس پہنایا۔ میں تمام لوگوں کو مدینے میں لے گیا اور ہاں بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی، لباس پہنایا اور میں تمام لوگوں کو مدینے میں لے گیا۔ تو یہاں پر سامعین اتنا لمبا تھا نا، یہ ہم نے اس سے پہلے سب چھوٹے چھوٹے پڑھے تھے، تو یہ تیسرا معجزہ تھا جو ہم نے اب ختم کیا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، چوتھے معجزے کی جانب لکھا ہے، محمد بن فضل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خراسان بلائے جائیں گے۔
فرمایا یہ درست ہے، میں بزرگی اور عزت کے ساتھ لے جایا جاؤں گا۔ لوگوں نے حضرت علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی، وہی رات ہمارے پاس گزاری، صبح کو لوگوں کو الوداع کہا اور مجھے وصیت فرمائی۔ روانہ ہوئے، میں ساتھ ہو لیا، بستی کے وسط میں پہنچ گئے۔ راستے سے ہٹ کر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ اے محمد، اللہ کی حفاظت میں واپس جاؤ، آنکھیں بند کر دو۔ میں نے آنکھیں بند کر دیں۔ فرمایا آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں تو اپنے گھر کے دروازے پر بصرے میں موجود تھا۔ پھر میں نے امام رضا علیہ السلام کو کہیں نہ دیکھا، اور حج کے زمانے میں سندھی اور اس کے بال بچوں کو مدینے میں لے گیا۔ یہاں پر یہ معجزہ مکمل ہو، اور اب اگلا معجزہ نمبر 5 ہے۔ محمد بن فضل سے مروی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے بصرے سے جاتے وقت مجھے وصیت فرمائی تھی کہ تم کوفے میں جاؤ اور وہاں شیعوں کو جمع کرو اور انہیں آگاہ کرو کہ میں آ رہا ہوں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حفص حفص بن عمیر بشکری، یہ لکھا ہے بے ہے نیچے اور شین یا لشکری ہے، چلیے دیکھتے ہیں، نام ہے یہ، اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ میں کوفے میں آ گیا اور شیعوں کو بتایا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ایک دن میں نصیر بن مزاحم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے نوکر سلام سین لام الف مام سلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے سمجھ لیا کہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ میں جلدی سے حفص بن عمیر کے گھر آیا۔ حضرت حفص کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت امام جو تھے وہ حفص کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کی۔ فرمایا شیعوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ میں نے عرض کیا حسب ضرورت تیار کر چکا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد جس نے تمہیں اس بات کی توفیق عطا کی۔ ہم نے شیعوں کو جمع کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور فرمایا اے محمد دیکھو، کوفیوں میں کوئی متکلم اور عالم موجود ہو تو اس کو لے آؤ۔ ہم ان لوگوں کو حضرت علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اہل بصرہ کو اپنی ذات سے مستفید کیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نازل شدہ کتاب کے علم سے آگاہ کیا ہے۔ حضرت علیہ السلام علماء نصارہ اور یہود کی طرف اس طرح مخاطب ہوئے تھے کہ جس طرح بصرہ کے روز خطاب فرمایا تھا۔ نصارہ کا ایک شخص علم، جدل اور انجیل کے جاننے میں مشہور تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اس صحیفے کو جانتے ہو جس میں 5 نام تحریر تھے، اور اس صحیفے کو عیسیٰ علیہ السلام گردن سے باندھے رکھتے تھے، جب مشرق میں اس کو کھولتے تو فوراً مغرب میں ہوتے۔ ان 5 ناموں میں سے ایک نام کی قسم اللہ کے ساتھ اٹھاتے تو ان کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی، ایک لمحے کے اندر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں موجود ہو جاتے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کے پاس ایک صحیفہ تھا اور 5 نام تھے، اور وہ سب کے ذریعے یا ایک نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، جو چیز چاہتے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، تم نے اسماء کا انکار نہیں کیا اور یہی مطلوب ہے۔ فرمایا اے لوگو، وہ شخص زیادہ انصاف کا مالک ہے کہ جو اپنے فہم سے اس کی اب یہاں پہ ہجے کرنی پڑے گی، ملت ہے، ہاں ملت یہ سنت ہے، اوکے، اتنا وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں سامعین، یہ انک کے سنت کا لگ رہا ہے کہ اس کی سنت، کتاب، نبی اور ان کی شریعت سے دلیل پیش کرے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ان سب دلیل پیش کرے یا سوالیہ نشان ہے تو ان سب نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں علم ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس چیز پر قائم ہو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم تھے۔ امام اس وقت تک امام نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ توریت، انجیل، زبور اور فرقان حکیم کا عالم نہ ہو، اور ہر ایک قوم اپنی کتاب سے اس سے دلیل حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ تمام زبانوں کا عالم ہوتا ہو تاکہ اس سے کوئی چیز اور زبان مخفی نہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے تقی ہو، نقی ہو، ہر خرابی سے پاک ہو، ہر شرارت سے روگردان ہو، منصف ہو، حکیم ہو، رؤوف ہو، رحیم ہو، غفور ہو، عطوف، عین توئے واف ہو، اور بآر ہو، بے الف رے بار ہے، الف کے اوپر تشدید ہے، تو بآر ہو، صادق ہو، مشفق ہو، امین ہو، مامون ہو، راسخ ہو،
راتق ہے، شاید یہ رے الف تے قاف لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ایک نقطہ بس تے کا ہی نظر آ رہے ہیں دو. راتق ہو، فاتق ہو اور فائق ہو. اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت علی علیہ السلام کو بلایا اور آپ سے وصیت کی اور آپ کے حوالے وہ صحیفہ کیا جس میں اسماء تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اوصیاء کو مخصوص کیا تھا. اور پھر فرمایا علی علیہ السلام کے قریب ہو جاؤ. علی علیہ السلام سے فرمایا علی قریب ہو جاؤ. آپ قریب ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اپنی زبان نکالو. آپ نے زبان نکالی، اس پر اپنی مہر لگائی اور پھر فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، میں اپنی زبان تیرے منہ میں دیتا ہوں، اسے چوسو اور جو کچھ میری طرف سے پاؤ اس کو نگلو. اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز سمجھائے گا کہ جو مجھے سمجھائی، وہ بصیرت دے گا کہ جو مجھے دی، نبوت کے سوا وہ علم دے گا کہ جو مجھے دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک امام کے بعد دوسرا ہوتا ہے. جب موسیٰ کاظم نے انتقال فرمایا، میں نے ہر زبان، ہر کتاب، گزشتہ اور آنے والے علم کو بغیر تعلیم کے جان لیا. یہ انبیاء کے راز ہیں. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر یہ راز ودیت کرتا ہے، وہ اپنے اوصیاء کے سپرد کرتے ہیں کہ جو شخص ان باتوں کو نہیں جانتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے ولا قوت الا باللہ. اور اب ہم 5واں معجزہ پڑھ رہے ہیں. محمد بن عیسیٰ حشام عیاشی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مکے میں اپنے لڑکے کی خاطر 2 سعیدی اور بہت عمدہ کپڑے تلاش کیے مگر حسب منشا نہ مل سکے. میں مدینے میں آیا اور واپسی کے وقت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے آپ کو الوداع کہا، چلے جانے کا ارادہ کیا. آپ نے 2 سعیدی نقش و نگار والے کپڑے طلب فرمائے. یہ وہ کپڑے تھے کہ جن کی تلاش میں تھا. حضرت علیہ السلام نے ان کو میرے حوالے کیا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لیے لے جاؤ. اب 6واں معجزہ ہے. سلیمان جعفری کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے باغ کی طرف باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا. اسی دوران میں ایک چڑا حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ السلام کے سامنے گر پڑا، چیختا اور چلاتا تھا اور بہت بے چین تھا. فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے فرزند علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ کہتا ہے کہ سانپ میرے بچے میرے گھر میں کھاتا ہے، اٹھو یہ ہاتھ کا جوڑ لے لو اور سانپ کو مار ڈالو. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ میں اٹھا، ہاتھ کے جوڑ کو لیا، غالباً بڑے جانور کی ہڈی ہوگی، اور گھر میں داخل ہوا اور سانپ گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے چکر لگا رہا تھا. میں نے اسے مار ڈالا. اب 7واں معجزہ ہے کہ عبداللہ بن مغیرہ کا بیان ہے کہ میں ڈھلم الیقین تھا کہ میں نے اسی حالت میں حج کیا. مکے میں میرے دل میں بے چینی واقع ہوئی. میں نے کعبۃ اللہ کے ملتزم کو پکڑ لیا اور پھر کہا کہ اے معبود، تو میرا مقصد اور ارادہ جانتا ہے، مجھے بہترین دین کی ہدایت عطا کر. میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. میں مدینے میں حضرت علیہ السلام کی ڈیوڑی پر آ کر رک گیا. غلام سے کہا کہ اپنے آقا سے کہو کہ دروازے پر ایک عراق کا شخص آیا ہوا ہے. حضرت علیہ السلام کی آواز میں نے خود سنی. فرما رہے تھے کہ اے عبداللہ بن مغیرہ اندر آ جاؤ. میں اندر چلا گیا. میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، تجھے اپنے دین کی طرف ہدایت دی ہے. میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں. اور اب آئیے 8واں معجزہ. عبداللہ بن سمرہ سین میم ریحے کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے اور ہم آپ کی امامت کے متعلق جھگڑا کر رہے تھے. حضرت علیہ السلام کے پیچھے میں اور اہل برقع کے تمیم بن یعقوب سراج روانہ ہو گئے اور ہم حضرت کے مخالف تھے اور ہم زیدیہ خیالات کے تھے. صحرا میں پہنچ گئے. وہاں ہم نے ہرنوں کو دیکھا. ابو الحسن امام رضا علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کی طرف اشارہ کیا. بچہ خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرت نے اسے پکڑ لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نوکر کے حوالے کر دیا. بچہ چراگاہ کی طرف جانے کے لیے بے چین ہوا. امام رضا علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی جس کو ہم سمجھ نہ سکے. امام علیہ السلام کے کلام کو سن کر ہرن کا بچہ مطمئن ہو گیا. پھر فرمایا عبداللہ تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں ضرور ایمان لاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر آپ حجت اللہ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر امام نے ہرن کے بچے سے کہا کہ چراگاہ میں جاؤ. ہرن کا بچہ روتا ہوا آیا اور ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کے دامن میں سے آنکھیں مس کرنے لگا. امام علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ ہرن کا بچہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا رسول اور رسول اللہ کے فرزند علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا
آیا تو مجھے امید تھی کہ آپ میرا گوشت تناول فرمائیں گے. میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور جب واپس جانے کا حکم دیا ہے تو میں رنجیدہ ہو گیا ہوں. اب یہاں پہ یہ معجزہ مکمل ہوا. اب لکھا ہے نمبر 9 پہ لکھا ہے کہ اسماعیل بن مہران کا بیان ہے کہ میں اور احمد بزنتی بے زینون تو یہ چھوٹی ہے ایک دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم حضرت علیہ السلام کی عمر کے بارے میں تکرار کر رہے تھے. احمد نے کہا کہ جب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تو مجھے یاد دلانا, میں اس کے متعلق آپ سے پوچھوں گا. ہم نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے. حضرت نے احمد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ عرض کیا میں 39 ایئرس کا ہوں. فرمایا لیکن میری عمر 43 سال ہے. اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا کیونکہ اگلا لکھا ہے نمبر 10 میں لکھا ہے کہ حسن بن وشا سے مروی ہے کہ میں مرو میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ہمارے ساتھ ایک واقف آدمی بھی تھا. میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں بھی تو جیسا آدمی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو منور کیا. پھر لکھا ہے کہ بدھ, خمیس اور جمعے کو روزہ رکھو, غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ خواب کی حالت میں حقیقت سے آگاہ کر دے گا. میں یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا. میرے پاس ابو الحسن علیہ السلام کا خط پہنچ گیا تھا جس میں مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس تجویز کے ذریعے حقیقت کی طرف بلاؤں, اس شخص کو دعوت دوں. میں اس شخص کے پاس گیا, اسے واقعے سے آگاہ کیا. امام رضا علیہ السلام کا خط مجھ سے پہلے میرے گھر میں میرے نام آ چکا تھا. میں نے جو تجویز تم سے کہی ہے وہ تمہیں بتاؤں. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو منور کر دے گا. میں نے کہا کہ روزہ رکھو اور دعا مانگو. ہفتے کے روز سحر کے وقت میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام مفترض المیم فے تیرے زواد الف لام تو الف عین تے ہے, مفترض الطاعت امام علیہ السلام ہیں. میں نے کہا یہ کیوں کر ہوا؟ کہا کل رات حضرت علیہ السلام میرے پاس خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے ابراہیم خدا کی قسم تم ضرور حق کی طرف رجوع کرو گے. میرا خیال ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا ہوگا. اور اب ہم 11ویں نمبر پہ جو معجزہ ہے یعنی کہ آخری وہ پڑھنے جا رہے ہیں. حسن بن سعید فضل بن یونس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مکے کے ارادے سے روانہ ہوئے, مدینے میں قیام کیا. وہاں ہارون رشید حج کر کے ارادے سے آیا ہوا تھا. میرے پاس میرے اصحاب تھے. میرے پاس امام رضا علیہ السلام تشریف لائے. صبح کو غلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ دروازے پر ایک شخص موجود ہے جس کی کنیت ابو الحسن ہے, آپ کے ہاں آنے کی اجازت طلب کرتا ہے. میں نے کہا اگر وہی ابو الحسن ہیں جن کی میں معرفت رکھتا ہوں تو تم آزاد ہو. میں باہر آیا تو دیکھا کہ واقعی امام رضا علیہ السلام موجود تھے. میں نے عرض کیا نیچے اتریے, آپ تشریف لائے, گھر کے اندر تشریف لائیے. کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ اے فضل, امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تم حسین بن یزید یا حسین بن یزید کو 10,000 دینار ادا کر دو. میں نے عرض کیا کہ میرے پاس نہ تھوڑا اور نہ ہی زیادہ کوئی مال نہیں ہے. اگر میں یہ رقم اپنی طرف سے ادا کر دوں تو سب ضائع ہو جائے گا. اگر اس بارے میں جناب کی رائے ہو تو میں ادا کر دیتا ہوں. فرمایا